لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات. Into the third night of our discussion, and the discussion, as you are now well aware, after 2 nights of discussion and deliberations and mubahitha, our endeavor is to understand the 2 shajara that have been mentioned in the Quran. Shajara, not the wooden flora and fauna that we're talking about, but we're talking about the shajara, lineage, nasl. Ek nasl, nasl-e-tayyib, biji nasl, nasl-e-khabis. And in order to understand this, we've reached yesterday at a point where 2 messages were conveyed. One message that we spoke about was that in order for us to have our a'mal accepted, there is the need for the wilayat of the Ahlul Bayt. For our a'mal to be accepted, the wilayat is necessary. But wilayat to be accepted, bara'at is necessary. Again, we will not delve and dwell on it because we've already spoken. Can we just turn this aside, the light, please? And secondly, thank you so much, Asant. And secondly, we discussed at the end that many times in our lives, the Imams have told us, look, it's good to ask du'as. But many times, don't try to dictate God how to sort out your problems. Nobody says, don't ask du'as. Ud'uni, Quran itself says, Allah says, ud'uni. But He doesn't say, dictate to me what to do. You have a problem, tell Him, Parvardigar, Amaru problem છે અને sort કરી નાખ. Not tell Him અમારું problem છે આવી રીતે sort કરી નાખ. And that is why I mentioned that last sentence before I went on to the Messiah. Probably it must have just passed by, but this is one of the du'as of the Masumin. એટલે ક્યારે ક્યારે શેબે કદરમાં try to leave things to God. Don't try to think you know everything. And when you try to sort out things, you will say, God, આવી રીતે કર. But you don't know beyond our noses what's wrong. 3 મહિના પછી એ પ્રોબ્લેમ ફરીથી ઉઠીને આપણને તકલીફ આપશે. પણ તમે પરવરદિગારે આલમ ઉપર મૂકી દો તો that particular problem is solved for good. એટલા માટે કહે છે બાઝ વખત don't even tell Him. This is not for always, sometimes. Hasbi min su'ali
ઇલ્મુકા બિહાલી, પરવરદિગાર તું જાણે છે મારો પ્રોબ્લેમ શું છે, હું તારી પાસે શું દુઆ માંગુ. આ જ મારી દુઆ છે કે જે તું પ્રોબ્લેમ મારો જાણે છે તું પોતે જ સોલ્વ કરી નાખશે. અજીબ દુઆ છે. સમટાઈમ્સ ટ્રાય ઇટ આઉટ ઇન લૈલતુલ કદ્ર. હસબી મિન સુઆલી, મને હું શું તારી પાસે દુઆ માંગુ, ઝર્રા ઝર્રા જે મારા દિલમાં છે તું જાણે છે, તો અત્યારે લૈલતુલ કદ્રમાં તને શું માંગુ, તું પોતે તને જે ખપતું હોય મને આપ. પછી આપણે જ્યારે માંગીએ આપણી હૈસિયતથી માંગીએ, આપણે એની ઉપર મૂકીએ તો એ પોતાની હૈસિયતથી આપે. જમીન આસમાનનો ફરક છે, કારણ કે આપણી માહિતી, આપણું માઇન્ડ ત્યાં સુધી નહીં જાય. એનીવે, દેટ ઇઝ ડન. દેન વી રીચ ધ પોઈન્ટ કે આપણે કીધા નબી ઇબ્રાહીમના સિલસિલામાં, કે નબી ઇબ્રાહીમના ડિસ્કશન આપણે જે થયું કે નબી ઇબ્રાહીમના લાઈફમાં બે મોટા એવા ઇન્સ્ટન્સીસ હતા વિચ ઇઝ વેરી રેલેવન્ટ ટુ અવર શજરે તૈયબા, કે આપણે અત્યારે અંડર ડિસ્કશન છે. એક ઇસ્યુ હતું ઝિબ્હે જનાબ ઇસ્માઇલ, ઇન્ની અરા ફિલ મનહામી અન્ની અઝબહુક ફંદુર માદા, અને બધું ઇસ્યુ જે છે, વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇન્ટુ ધેટ એવરી યર. તો એક that issue, અને બીજો issue was the rebuilding of the Kaaba. Having brought you where we are supposed to take you forward, I do remember મારી એક પ્રોમિસ હતી ઓલું બૈઅતના સવાલ, અને હું તમને કીધું કે 3જી તારીખના ઇન્શાલ્લાહ તમને જણાવીશ. અને બૈઅતનો સવાલ શું હતું? બૈઅતનો સવાલ એ હતો કે મેની ટાઈમ્સ જે છે જેવી રીતે શૈતાન જનાબ આદમ અને હવ્વાને વકાસમહુમા ઇન્ની લકુમા લમિન નાસિહીન, હું કસમ ખાઉં છું કે હું તમારો ખૈર ખાઉં છું. મેની ઓફ ધ ટાઈમ્સ પીપલ ઓન અ ફસાદ દેખાડે છે કે બહુ ખૈર ખા છે, પણ વોટ દે ટોક ઇઝ પોઈઝન, ઇઝ ટોક્સિક. તો આ બૈઅતનો મસલો શું હતો કે ભાઈ તમે કહો છો 1,20,000નો મજમો હતો ગદીર ખુમમાં, 1,20,000 અગર જો એક માણસ જે છે ત્યાં ખૈમામાં આવે, મૌલા પાસે મૌલા બેસેલા છે, તશરીફ ફરમા છે, એમને મૌલાનો હાથ આગળ હોય, આ માણસ આવે, આ કિસ કરે કે હું જે છે બયાત કરું છું વિથ ઓલ ધોઝ 3 points that we spoke in the first majlis. તો મિનિટ તો લાગે, તો 1,20,000ના માટે 1,20,000 મિનિટ, which then translates to 83.3334 days. પણ ગદીરનું જે છે 3 દિવસ સુધી ચાલ્યું. ઇનફેક્ટ સામ ઉલમા સે દિવસ નહીં, 3 phases. So morning to afternoon, afternoon to evening, evening to night, પતી ગયું. But again, we are not discussing. Those are different academic discussions. Turn divas, turn phases. What is it? That's different. But whatever, even if it is 3 days, it cannot encompass 83 days. So what is the solution? The solution, it's got nothing to do with calculations. Figures move around to just get those 3 days. It doesn't work. It will not work. The concept is to understand what exactly took place at that time. And for that, you have to go back into the time of the Holy Prophet. E zamanama jare Rasul Khuda hata Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamu alayhi. આપણે ત્યાં જાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે what exactly happened and what is the exact significance. And I'll tell you why. અને અહીંયા જે તમને કહું કે this is where Ayatollah Sistani, Hafadhahullah, he distinguishes himself in his ijtihad of fiqh with other maraji. Because when he does ijtihad on a certain issue, he gives extreme importance to the tarikh and the situation that was prevalent at that time. So it's not that he's trying to understand the verse that was revealed 1400 years ago for a situation that is after 1400 years. એ આયતને જોશે, વર્ડ્સને જોશે, એ વર્ડ્સનું મિનિંગ 1400 વર્ષ પહેલાં શું હતું એને ઉપાડશે, એના હિસાબથી પછી ઇજ્તિહાદ કરીને જે છે તમને હુકમ આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે રિવાયતમાં છે આખરી નમાઝ જે રસૂલ ખુદાએ નમાઝ પઢ્યા ફી થૌબિન વાહિદ, એક થૌબ. થૌબ એટલે કપડો. આજે તમે થૌબનું માનો લ્યો તો તમે કહેશો કે દિશદાશા, ખાંજુ. પણ ખાંજુ, થૌબ, આજના જમાનામાં ખાંજુનો મતલબ છે થૌબ. એ જમાનામાં થૌબનો મતલબ ખાંજુ ના હતો. એ જમાનામાં થૌબનો મતલબ આપણે ધોતી પહેરે, લુંગી પહેરે, તહેમત પહેરે, એ તહેમતને થૌબ કહેતા હતા. તો જેથી અતરાફ જે છે હિપ્સ ઉપર બાંધતા હતા અને લાંબુ હતું, and then you would take it over his shoulder. That was thawb. યાની સીનો જે છે ખુલ્લું રહી જતું હતું, પાછળ ખુલ્લું રહી જતું હતું. That was thawb.
પણ તમે એ થોપ અત્યારે કરવા જાઓ તો તમે કહેશો માશાલ્લાહ દુબઈથી જતી દિશદાશે લઈને મારો રસુલ ખુદા નમાઝ પડે છે. ના ચાલે આવી રીતે. યુ હેવ ટુ ગો બેક ટુ ધેટ ટાઈમ. યુ કાન્ટ લુક એટ ઇન ધીસ ટાઈમ. સિમિલરલી જ્યારે આપણે બયતની વાત કરીએ તો આપણે કહેવામાં આવે છે કે 1,20,000 બયત કર્યા. બટ ડુ યુ નો વોટ ધ રિયાલિટી ઇઝ? ધ રિયાલિટી ઇઝ ધીસ, વેરી ક્વિકલી. The reality is that we don't understand the culture of the Arabs. Again, I said, we're not playing around with figures. We cannot play around with figures with 83 days to encompass 3 days. We have to go back in the time of the Arabian Peninsula. ત્યાં culture શું હતું? In those regions, in those days, the culture depended a lot on the tribal setups of the entire region. And it બધા જે છે માણસો would be attached to some tribe, some qabila. અને કબીલાનું જે સેટઅપ એટલું શદીદ હતું કે કબીલા વોઝ એટ ટાઈમ્સ ટેકિંગ પ્રેફરન્સ ઇવન ઓવર ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ. એને કબીલામાં એક માણસ જો મરી જાય તો ધીસ પર્સન વિલ બી વિલિંગ ટુ ટેક રિવેન્જ ફોર વોટ હેપન્ડ બાય સેન્ડિંગ હિઝ ઓન સન ટુ બી કિલ્ડ ફોર ધ સેક ઓફ ધ પ્રાઇડ ઓફ ધ કબીલા. ઇટ વોઝ ઇન્ટેન્સ. અને કબીલાનું સેટઅપ એવું હતું કે ઇટ વોઝ ઓલ રૂલ્ડ બાય વન ટ્રાઇબલ લીડર. કબીલાનો એક સરદાર. કબીલાનો સરદાર જે બોલે એ દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. કોઈ એના સામે ના જાય. અને તમે કેટલી વખત આપણે સાંભળ્યા છે એ મુહાવરત છે એવું એક્ઝેક્ટલી નથી કે મસલન બે કબીલા જે છે 100 વર્ષથી ઝઘડા કરતા હતા. કેમ? કારણ કે 100 વર્ષ પહેલાં એક કબીલાનો ઘોડો બીજા કબીલાના પાણી ઉપર વિધાઉટ પરમિશન લઈ લીધું. 100 વર્ષ તો નહીં પણ ઇટ વુડ ગો ઓન ફોર ડેકેડ્સ. કેમ? પરમિશન વગર તારો ઘોડો જાનવર આવીને મારી પાસે લીધું તો અત્યારે વિલ બી એટ વોર. બટ પૂરો કબીલાને શા માટે જરૂર છે? જેનું ઘોડો હતો એને પકડો, જેનું પાણી હતું એને પકડો. ના, એ ઘોડો એ કબીલાવાળા પોતે ઝઘડા કરશે અને એ પાણી જે કબીલાવાળા તે પૂરો કબીલો અને બે કબીલા વચ્ચે વોર. ઇટ વોઝ સો ઇન્ટેન્સ. અને આજ પણ આપણે જોઈએ છે. મસલન તમે આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ હિયર બટ આઈ નો અબાઉટ ઇન્ડિયા એન્ડ પાકિસ્તાન. ઇન્ડિયા એન્ડ પાકિસ્તાનમાં ઇન ધ રિમોટ એન્ડ ઇન અફઘાનિસ્તાન, ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન આજે ટ્રાઇબલ કલ્ચર બહુ છે. ટ્રાઇબલ કલ્ચર બહુ છે ઇન ધ સેન્સ કે ટ્રાઇબનું જે એક લીડર એક વખત કહે કે આ માણસને વોટ આપવું છે, પછી જે છે બધા ટ્રાઇબ એને ત્યાં વોટ આપે. એ જાણતા પણ નહીં હોય કે કોણ ઊભા છે. કે ભાઈ છત્રી છે, છત્રી પર મોર લગાડો. એ 50 માણસ આવીને છત્રી પર મોર લગાડી દેશે. કેમ? કારણ કે લીડર કહી દીધું. This is in today's time. What was there in the Arabian time was even more intense. The tribal affiliation was immensely strong. તો એક માણસ અગર જો લીડર બોલી ના કે એને ખતમ થઈ ગઈ બધી વાત, પછી nobody will say anything. And that is why the prophets married so many people, because ladies, primarily to bring the tribes closer. કારણ કે એક ફેમિલી સાથે તમે અગર જો પરણી લીધા, now that becomes your family, the whole tribe. એ ટ્રાઇબ મસલન 500 નું હોય, તમે એક બૈરીને પરણી લીધા, ઓલો પૂરા 500 માણસનો સપોર્ટ તમારે આવી જાય. So this is how it goes. Now let's come back to the Bay'atum Ghadira. ત્યારે આપણે કે 1,20,000, there were certain individuals who were at the forefront, very prominent હતા. مثلا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. These were individuals. About them we've got that they would individually go and do the bayat. But how many were there? The Sarshanas, the prominent illustrious individuals were few. They would go and do it. But 1,20,000 individually tak કરીને જેને bayat ના કર્યા. So there would be tribes with having, for example, and the tribes would vary in size. Certain tribes will be of 50 people. Certain tribes will be of 1,000 people. Olu bada 1,000 people nahi aayeva. This is a wrong impression, and this is what this person wants to make us a fool of. Ki 1,000 manas jaave to 1,000 minute hoye to. But that was not the case. When these illustrious people went and did, and some of them said, bakhin, and apne badhu jaane ke su thai gyu, all the other nana manos would not come individually. Their tribal leaders would say, હું તમારો સરદાર છું, તમે 1,000 માણસ મારા અંડર છો, હું જેને બયત કરીશ, it means 1,000 people have done bayat. So there would be different individuals, different tribes. So for example, આ માણસનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ કે 1,20,000 માણસ જે છે જાય, 1,20,000 ના ગયા. For example, there would be there 20 tribes, each having a strength of 1,000 people. 20,000 people આવીને મૌલાના હાથ ઉપર બયત ના કર્યા. They nominated, સરદાર તમે અમારા સરદાર છો, તમે બયત કર્યા અને અમે 1,000 માણસો બયત કર્યા. ઓલા 20 કબીલાઓમાંથી 20 માણસ આવીને ઇમામના હાથ ઉપર બયત કર્યું, એટલે 20,000 માણસ બયત કર્યું. અને એના જ કેલ્ક્યુલેશનના હિસાબથી અગર જો એક માણસનું 1 મિનિટ લાગે, 20 મિનિટનું 20 મિનિટ લાગે.
20 મિનિટમાં થઈ ગયું 20,000 માણસની બયાત. Now you can understand how 120,000 people કહેવામાં આવે કે they did the bayat. All of them did bayat. 1,20,000 માણસો bayat કર્યા, but all of them did not do individually. Some of them did individually. Some of them did bayat through their leaders. But when the leader did it, it was assumed that all the people did the bayat. Now when you take this into account, this entire objection becomes balderdash. You need to pick it up and push it into the bin. But the point that we need to understand is not answering this. આવા ઘણા બધા જે છે પુષ્કળ સવારો આપણા બચ્ચાના ઝહેનમાં હોય છે. And we have to make it an effort to clear this skepticism that does from the minds of the people. Okay, let's come back to our discussion. આપણે ત્યાં સુધી પોઈ ગયા કે જે છે હઝરત ઇબ્રાહીમના જે છે there have been two instances in his life. એક રિબ ઇબ્રાહીમ, એક જે છે rebuilding of the Kaaba. રિબ ઇબ્રાહીમના હિસાબથી જે છે આપણે થોડું વાત કરીએ કે how does it work out. And we mentioned yesterday both these instances, and I'll go a little fast because I have to reach at a certain point today. And બંને instancesમાં what is very important is, and today because of the sensitivity, I'll be flashing up certain slides from the media room. જો દર મજલિસમાં વાક્યાના દાસ્તાન ના હોય. Certain times you have to have a little more serious, more academic discussion. બરાબર છે? So આજે થોડે કુરાનની આયતથી જેટલી we'll be doing some istidlal. I will come to it. આ બંને બે instance જે આપણે કીધા, these are fundamental fulcrum points, pivotal points in the life of Hazrat Ibrahim alayhi salam. એનું ખુસૂસિયત એ છે કે every time Hazrat Ibrahim, in both of these instances, whenever he would pass his imtihan, he would raise up his hands and do du'as. And both these events have been mentioned in a space of 124, 125, 126, 127, 128, 129. 6 ayat. Surah Baqarah 124 to 129. આ 6 આયતમાં આ બંને જે છે ઇન્સ્ટન્સના બારામાં જે છે પરવરદિગાર આલમ બયાન ફરમાવે છે. અને in these 6 verses તકરીબન 1, 2 and 5, 8 દુઆઓ હઝરત ઇબ્રાહીમ જે છે માંગે છે. અને અજબ વાત એ છે કે જે દુઆમાં, and this is not the only 8 duas that are there in the Quran of Hazrat Ibrahim. ઘણા બધા બીજા દુઆઓ છે કે ખુદા લાવ્યા છે, પણ આ હિસાબથી 8 દુઆ માંગે છે. No, 9 દુઆ માંગે છે. And I will explain why I said 9. 9 દુઆ માંગે છે. 9 માંથી 8 દુઆ પરવરદિગારે આલમ verbatim જે હઝરત ઇબ્રાહીમ જે માંગ્યા છે એ કુરાનમાં નાખે છે. એક દુઆ નથી નાખતા, બટ જ્યારે કબૂલ કરી નાખે છે એને જો કોન્સિક્વન્સીસ છે આફ્ટર એક્સેપ્ટિંગ ઓફ દુઆ એને જે છે કબૂલ બયાન ફરમાવે છે કુરાનમાં. કન્ફ્યુઝ નહીં થાવ, થોડુંક મારી સાથે bear with me and today we will explain certain things. તો 8 દુઆઓ. Now you imagine, this is Allah subhanahu wa ta'ala. હમણાં ફ્રાઈડે આવશે, જુમા તમે પઢશો. તમે જુમામાં જે છે જુમા મુસ્તાહબ છે કે જે છે સૂરજ જુમાનું તિલાવત ફરમાવો નમાઝે સુબહ. તમે શું પઢો છો? સ્ટાર્ટિંગમાં શું છે? بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. એ ખુદા છે જે હકીમ છે. એ હકીમ જે ખુદા હોય યા કોઈ પણ શખ્સિયત હકીમ હોય એ બેહુદા કામ ના કરે, because they are antitheses to each other. Hakim is totally 180 diametrically opposite to ફુદૂલી, બેહુદા આપણે જે કહેવાય. એને ખુદા જે કામ કરે છે કાંઈ મકસદથી કરે છે. If he's picked up 8 du'as of Ibrahim, verbatim what he was saying, and picked it up in the Quran, કાંઈ તો ફાયદો હશે અને કાંઈ તો ખુદા એ ગમ્યું હશે આ દુઆમાં કે he picked it up and put it inside. Now we have to see what that thing is. And in order to understand that, let's come back to the instances that took place. બધી દુઆ આપણે સામે. પહેલી દુઆ જે છે જ્યારે હઝરત ઇબ્રાહીમને ઝિબ કરવામાં આવ્યો, અને કુરાન કહે છે વતલ્લાહુ લિલ જબીન, એને જે છે માથા પર જનાબ ઇબ્રાહીમ જનાબ ઇસ્માઇલને માથા ઉપર નાખ, તલ્લાહુ લિલ જબીન નાખ. And then he started to cut, and it did not cut. He cut it because the Quran says, Allah says laqad saddaqta ar-ru'ya, કે અમે તમને કીધું કે કુરબાની કરો, તમે કર્યા. He put him down and he moved the knife. ખંજર ચલાવ્યા. अब ના કાપ્યું ખંજર એ ખંજરનો વાક છે. હઝરત ઇબ્રાહીમ with full force cut it. અને આ જ ઇશ્યુને જે છે શાયર જે છે એક જુમલામાં કરે છે, અરબી જુમલો છે, ઇટ્સ અમેઝિંગ,
He says Amarani al-Khalil. ખંજરના زبان حالમાં જે છે શાયર એક શેર પડે છે કે હઝરત ઇબ્રાહિમ એકચ્યુઅલી વિથ ફૂલ ફોર્સ કટ, પણ કાપ્યું નહીં એ સિક્કીન, એ જે છુરી કાપી નહીં. પછી શાયર આને કહે છે અમરની અલ ખલીલ વ નહાની અલ જલીલ. ખલીલ મને હુકમ કરે છે કે કાપ, પણ જલીલ મને કહે છે એ ખબરદાર સિક્કીન, ખબરદાર ચાકુ કાપતો નહીં. આ ઇમ્તિહાન હતો, આ ઇમ્તિહાન પાસ કરી નાખ્યો, તને કાપવાની ઇજાજત નથી. અમરની ખલીલ વ નહાની અલ જલીલ. જલીલ મને કીધું ના કાપ, કેવી રીતે હું કાપી શકું? So this is what happened. પછી પાસ થઈ ગયા. As soon as this happens, the first dua of Hazrat Ibrahim comes. આપણે જે છે અગર ફ્લેશ કરી નાખીએ સૂરે બકરા આયા નંબર 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Awesome. So as soon as the exams are passed, these are fantastic big exams. ایک مرتبہ آوے چھے اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, پروردگار عالم جو چھے he now tested Ibrahim. فَأَتَمَّهُنَّ, he passed the exams in flying colors. فَقَالَ now إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. How many times you've heard this? But I'm taking on a different wavelength. It says today now we're going to make you the imam. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. I'm making you the imam. As soon as this istijabat of Allah came in the aftermath of him passing this examination, and Allah says, I'm now making you the imam for the people, immediately Hazrat Ibrahim says, وَمِن ذُرِّيَّتِي, مارا بچاؤں سوال. آج تو منے امامت آپے تھے, منے کھپے تھے مارا بچاؤں اپنا آگے. اب پوائنٹ ہمیں نوٹ کر سو بنا. Honestly, اب پوائنٹ ہمیں نوٹ کر سو. ایک نے بیجو میں آسو, I will draw your attention to it. As soon as God says, ہوں تم نے جیسے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہوں تم نے جیسے امام بناؤ چھو مردوموں پر, immediately جو ہے جیسے حضرت ابراہیم کی وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار I want it for my children as well. I know this is a very important position, this is a very important rank, I want it for my children. Allah says, I will give it to you. I will give it to your children, but with one condition. لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ. Mari imamat will not reach those who are the zalim. Zalimin is a plural form of zalim. My imam, I will flash to you? Okay. La yanalu ahadi al-zalimin. Mari imamat will not reach the zalimin. I'm on the points that we need to understand. First, Allah kehte hu tari dua qabul kairo, hu tane apis tara zurriyat ma, tara nasl ma, tara shajara ma, hu apis. પણ આ ઇમામત જે છે બધા તારા શજરામાં જે ઝુરિયત છે, તારા બચ્ચાઓ છે, બધાને નહીં મળે. જે ઝાલિમીન છે એને નહીં મળે. યાને એ ઇબ્રાહીમ તારા નસલમાં માણસો આવશે કે જે ઝાલિમ હશે, અને માણસો આવશે કે જે ઝાલિમ નહીં હોય. Those who are zalim will not get this position of imamat. Those who are not zalim will get this position. Clear? Simple. જે ઝાલિમ હોય એને નહીં મળે, જે ઝાલિમ નહીં હોય એને મળે. ખૂબ again now we need to go back to that same question. ظلم મતલબ શું? એ પરવરદિગાર તું કીધું ઇબ્રાહીમને કે તારા નસલમાં હતમન ઝાલિમીન હશે અને હતમન ગૈર ઝાલિમીન હશે. જે ઝાલિમ હશે એને ઇમામત નહીં મળે, જે ઝાલિમ નહીં હોય એને ઇમામત મળે. ઝુલ્મનો મતલબ શું? And this is very important, huh? So let me give an example. Meaning of a word in the Islamic terminology and the meaning of the word that you and I use today sometimes are very different. અત્યારે word fitna લ્યો, આપણે કહીએ કે આ માણસ બહુ ફિત્તીન છે, બહુ ફિતના કરે છે. એ વાત ફિત્તીન ઇન્સાન, તો उसका मतलब क्या होता है? What do you say? ફિતનો એટલે કે જે quarrel ઈજાદ કરે, problems create કરે, આમાં ઝઘડો, એલામાં ઝઘડો, એને કહેવાય છે ફિતના. આપણા ઉર્દુ ઇંગ્લિશમાં, ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં આ બહુ ફિતનો ઊભા કરે છે. એ એક આદમી ફિત્તીન ઇન્સાન એ ફિતના ખડા કરતા. દેટ મીન્સ કે પ્રોબ્લેમ જે ક્રિએટ થાય છે એને આપણે કહે છે ફિતના. પણ કુરાનની લેંગ્વેજમાં ફિતનાનો આ એક્ઝેક્ટ મતલબ નથી. અક્સર અને બેશતર કુરાનમાં when you talk about fitna, it's talk about imtihan, test, trials, examination. It means examination. Surah Mulk ની પહેલી આયત, અહસિબ الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. આયા માણસોને લાગે છે કે ફક્ત જબાનથી કહી દેશે કે અમે ઈમાન લાવ્યા, અમે એમને મૂકી દેશું. وهم لا يفتنون, અમે એમને ઇમ્તિહાન નહીં કરશું, આઝમાઈશ નહીં કરશું, એક્ઝામિનેશન નહીં કરશું. યુફ્તનૂન,
Again, fitna diya hai mujhe. And azmaish. So fitna in Urdu means fitna. Kharab kari. But fitna in Arabic means azmaish. We need to go back. Parvardigara tu kidhu ke zalim ke hoye ine tu teri imamat nahi ape. Zulm matlab su. Quran ki tamne khabar the zulm mara nazdik sun the. Man yata'adda hududullah fa huwa zalimun li nafsihi. Quran ayat. کہ یہ مانس مارا حدود نے کراس کر سے whoever transgresses my boundaries is a ظالم. تو boundaries کا مطلب سو کہ whatever I have said, if you oppose it, if you violate it, if you transgress it, you become a ظالم. اپنا نظر میں ظلم اٹلے سو وہ تمہارا مال لے لے تو ظلم کر رہے ہو تمہارے اوپر کونے مائرو تمہارے اوپر ظلم کری نہ کیوں کونے جیتے غیبت کری یعنی اوپر ظلم کری نہ کیوں پر خدا کہتے ہیں it is not always to the others. کیارے مارا نزدیک جے تمہیں پوتانی اوپر کام کرو تو ایک بار مارا نزدیک ظلم تھے અને એ ક્યારે થાય મેં યતعد حدود اللہ یہ مارا باؤنڈریز હું મૂક્યો છું એને તમે વાયોલેટ કરો એને ટ્રાન્સગ્રેસ કરો તમે ઝાલિમ થઈ ગયા even if it is not to the others but to your own self. બાઉન્ડરીઝ એટલે શું? બાઉન્ડરીઝ એટલે શરિયત જે હું હલાલ અને હરામ જે છે બાઉન્ડરીઝ મૂક્યો છું એને તમે ક્રોસ કરશો for others તમે ઝાલિમ for yourself તમે ઝાલિમ તમે કોઈને કત્લ કરશો you violated my ruling it is haram you committed a sin you're a zalim. You've taken somebody's money you violated my rulings you're a zalim. You listen to music now you're not taking anybody's money or killed somebody but you have violated my ruling which is haram to listen to music. You've listened to the music you're a zalim. You've lied you're a zalim. You've missed out your prayers you're a zalim. You missed out your fast, you're a zalim. It's not affecting anybody. Our belief is dhulm means when you transgress somebody else's right. Allah says, no, you transgress my right, you're a zalim. What does this mean now? It means, in short, God says if somebody sins, he's a zalim. Now let's come back to what he said to Hazrat Ibrahim. He says, Ibrahim, this imamat will not reach people from within your lineage who are zalimeen. In other words, he's saying this will not reach those people who are sinners. That means he's saying, hey, Ibrahim, within your lineage there will be individuals who will be sinning and there will be individuals who will not be sinning. Should I speak it even more clear? He's saying, Ibrahim, within your lineage there will be individuals who will be sinning and there will be individuals who will be masumeen. Those who are masoom, who don't commit sins will get my imamah. We're still not found out who it is. We're just laying the groundwork for it. And everything we will talk from the Quran itself today. So there is no conspiracies involved. It says between you and your lineage there will be individuals who will be sinners and there will be individuals who will not sin. Those who don't sin, sin nahi kare etlo su, gunah nahi kare etlo su, masoom dige. It's masoom, that's what the ismat is. So he's saying from the very beginning, Ibrahim tara nasl ma be guru manos hase. Ek guru hase ke je gunegar hase. ایک گرو ہسے کہ عصمت راکتا ہسے معصوم ہسے. Fair enough. آپ پہلی دعا جیسے قبول تھئی میڈیا روم آیا نمبر 128 the next verse of Surah Baqarah. Now اب واقعہ ختم تھے گئے. Now what happens? He's gone there, he's done the examination, he's passed out, he comes back to Palestine. Who? Ibrahim. After a few years he goes there. He's now grown up. Now Allah says, now I want you to do something because both of you now are able to do my job. So, it says now go. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ. And we have promised to Ibrahim, we took a covenant from Ibrahim and Ismail, that you need to now rebuild the Kaaba. أَن تَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. જે પણ તવાફ કરવા વાળા આવશે, જે પણ એતકાફ કરવા વાળા આવશે, જે પણ રૂકુ અને સજદા કરવા વાળા આવશે ને જે નમાઝ પડશે, બધા માટે you need to now rebuild the Kaaba because at that time it was in ruins, yeah. They start building. وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. He starts building up. Again, Surah Baqarah, from 124 to 129. All this is mentioned there. And Ibrahim starts building up, raising the walls of the Kaaba, together with the help of Ismail. As the walls are built, now he puts 5 du'as. 5 du'as. Yes. 5 du'as. We don't have time to go for 5. Each du'a is probably a majlis. That's a khamsa of Ashra Zainab here, which we don't have time. We will, out of these 5, what is related to Shajara Tayyibah 2. The first one is this one that you're listening.
After he's built it, પતી ગયું. As soon as પતી ગયું, he turns to God. The first dua હું તમને પઢી નાખું કે એટલીસ્ટ તમે લિંક આવી જાય. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. એ પરવરદિગાર અમે જે બનાવી નાખ્યું તારું કાબા. અને કાબાની હિસ્ટ્રી અલગ છે. ઇટ્સ નોટ ધેટ એમના મનમાં આવ્યું બનાવી નાખ્યો. હઝરત ઇબ્રાહીમ રિવાયત કીએ છે એને બનાવવા માટે જિબ્રાઈલ આવ્યા. પરવરદિગાર આલમ જે છે જે બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે એમને ખબર છે. બ્લુપ્રિન્ટ મોકલાવ્યા, મેઝરમેન્ટ્સ મોકલાવ્યા, સાઇઝીસ મોકલાવ્યા, ડાયમેન્શન્સ મોકલાવ્યા, ફસાદ એન્ડ એક્સટીરિયર મોકલાવ્યા, એલિવેશન મોકલાવ્યા. જિબ્રાઈલ કહેતો જાતો તો અહીંયા તું ઈંટ મૂક, અહીંયા તું ઈંટ મૂક, અહીંયા જગ્યા મૂકી રાખ કારણ કે અહીંયા હજરે અસ્વદ આવશે, ઓલી જગ્યાએ તું ખાલી મૂક કારણ કે મિઝાબ આવશે. Every single measurements were told by Jibreel, and then according to the guidance of Allah through Jibreel the Khane Kaaba was built. એ અજીબ દાસ્તાન છે. હું તમને ના કીધું આ ખાને કાબાનું ડિસ્કશન એક અશરોનો મૌજૂદ છે. How it actually was built, but we are skipping all of those. Khane Kaaba was eventually built by the complete guidance and supervision of Allah through Jibreel alayhi salam to Ibrahim. All the dimensions are mentioned. Not 1 centimeter from beyond where it was there. Anyway, so as soon as it was done, like last time, ઇબ્રાહીમ જે છે ઇસ્માઈલને ઝબા કરવા માટે આવ્યા, કરી નાખ્યું, કામયાબ થઈ ગયું. વદતલા ઇબ્રાહીમ રબ્બહુ બિકલિમાતિન, હાથ ઉપર કર્યા. વમિન દુર્રિયતી, મારા બચ્ચા માટે શું થશે? ત્યાં પતી ગયું. અહીંયા એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ થિંગ. એવી જેવી રીતે પતી ગયું, હાથ ઉપર કરતી. પરવરદિગાર તું અમને હુકમ આપ્યા, અમે કામ કર્યા. સૌથી પહેલી દુઆ મારી એ છે રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અને પહેલા કબૂલ તો ફરમા, પછી બીજી દુઆ આપણે કરશું. આ કબૂલ જ નહીં થાય તો બીજી દુઆ કબૂલ નહીં થાય. સૌથી પહેલા આ મારા અમલને કબૂલ ફરમા. પરવરદિગાર જે છે કુરાન નથી કબૂલ કર્યો. Then he starts. એ પહેલી દુઆ થઈ ગઈ, but we are not talking about that. એમાં પણ એક ગોગા છે ત્યાં. But anyway, second દુઆ રબ્બના વજઅલના મુસ્લિમૈન લક. બે માણસ હતા. એટલે પરવરદિગાર અમે બંનેને મુસ્લિમૈન બનાવો. મુસ્લિમૈન તમે ખબર છે શું છે? અરબી જાણતા હોય ઓલોમાં છે, બારે પણ છે તશરીફરમાં. જ્યારે you want to use a dual siga, yeah, dual siga, then you use this particular format. Like for example, તમે કહેવાય ઝોહર અને અસરને સાથે કેવું તો તમે શું કહો? ઝોહરાઈન. તમે મગરિબ અને ઈશાને સાથે કેવો તો તમે શું કહો? મગરિબાઈન. હસન અને હુસૈનને સાથે કેવો તો શું કહે? હસનાઈન. એવી જ રીતે બે માણસ બે મુસ્લિમ કે મુસ્લિમાઈન. It's Muslimain. रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक. हमने बनने ने बे मुसलमान बनाओ. It doesn't make sense, does it? તમને ખબર છે આ ફ્લડ ઓફ નૂ આવી ગયું, એના પછી આ વિરાન થઈ ગયું ખાને કાબા. ત્યારથી લઈને પરવરદિગાર જે છે સબર કરતો હતો. although the word sabr is not right. મશિયત છે પણ આપણે સમજવા માટે. એ વેટ કર્યો till Abul Anbiya came, Ibrahim. He was willing to let his Kaaba remain in ruins till this man and his son came, and then he says, now rebuild the Kaaba. તો કાંઈ તો હશે ને ઇબ્રાહીમ અને ઇસ્માઇલમાં. યસ, ઈમાન તો હશે. પછી કેમ કહે છે કે રબ્બી જાલની મુસ્લિમૈન લક? એ મુસ્લિમ ના હતા, નબી છે, અંબિયા છે. ઇસ્માઇલની વિલાદત માટે કુરાનની આયત છે, વબશરનાહુ બિગુલામિન હલીમ. હું બશારત આપું છું બે ગુલામ હલીમ. મશિયત ખુદા, નબુવત ઇસ્માઇલ, નબુવત ઇબ્રાહીમ સાથે મુતાલુક થઈ ગયેલી. પછી કેમ કહે છે વજઅલના, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્લીઝ પે અટેન્શન ટુ ધીસ. વજઅલના મુસ્લિમૈન લક, કે તમારા માટે મને મુસલમાન કરો. આ મુસલમાન वर्बल मुसलमान की बात नहीं थी, ये ज़ाहिरी इस्लाम की बात नहीं हो रही है. ये मुसलमान यानी इस्लाम, इस्लाम यानी तस्लीम, तस्लीम यानी कंप्लीट सबमिशन. ये इब्राहिम कह रहे कि मुझे और इस्माइल में हम खुद जानते हैं कि आज मैं साहिब शरीयत हूँ, आज मैं नबी हूँ, मेरे बाद ये मेरा जानशीन बनने वाला है इस्माइल. लेकिन हम जो है इस बात से इक्तफा नहीं करते, हम इस बात से जो है वो मुनहसर नहीं रखते अपने आप को. हम चाहते तो हमें इतना मुसलमान बना कि हम कंप्लीटली तेरे सामने तस्लीम खम हो जाए, यानी हमारा सामने उठना बैठना तेरे अलावा कुछ ना हो.
ہم کسی چیز کو دیکھیں تو اس کے آگے اللہ کو دیکھیں، اس کے پیچھے اللہ کو دیکھیں، اس کے دائیں اس کے بائیں اللہ کو دیکھیں، اس کے درمیان میں اللہ کو دیکھیں. میرا اشارہ کہیں طرف ہو رہا ہے. مطلب پروردگار مجھے ہمیں اس طرح بنا کہ ہمیں تیرے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے. نبی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس منزل تک پہنچا کہ ہر چیز میں ہمیں تیری مظہر نظر آئے. وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اس طرح بنا دے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے. And then he starts his second prayer. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، فوراً دعا مانگنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ جس طرح تو نے ہمیں کمپلیٹلی سبسروینٹ اور سبمسو بنا دیا ہم دونوں کو، اسی طرح ایک قوم ہمارے نسل سے، میرے شجرے سے ایک قوم کو تو دنیا میں لے آ کہ اسی طرح تیرے سامنے مسلم ہو. نہ کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے والے کہنے والے، وہ مسلمان کے دن رات سوتے جاگتے تیرے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ان کے لیے. اب سوچیے گا ہم کہاں جا رہے ہیں. یعنی یہاں وہ دعا کرے پروردگارہ میری نسل میں ایک شجرہ ایسے دنیا میں لے آ کہ جو تو انہیں میرے جیسا اور اسماعیل جیسا مسلمان بنا. اب مسلمان بنا ہم جیسے، یعنی پروردگار عالم کے پاس ابراہیم مانگ رہے کہ میرے نسل میں کچھ ایسے افراد بنا جو ہمارے جیسے ہیں. دیکھیے ابراہیم اور اسماعیل میں کیا ہے، کیا چیز ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں میرے اور اسماعیل جیسے ہو، ایسے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ میری نسل میں میرے شجرے میں آئیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل میں کیا ہے. دیکھیے ابراہیم صاحب شریعت، اولو العزم پیغمبر، اسماعیل جانشین پیغمبر. ابراہیم کے بعد جو نبی بنے وہ اسماعیل بنے. یعنی کہہ رہے کہ پروردگارہ دیکھ میں صاحب شریعت ہوں، میں اولو العزم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایسے لوگ آئے جس میں ایک صاحب شریعت ہو، اور پھر جیسے اسماعیل میرا جانشین ہے اسی طرح اس شجرے میں کچھ ایسے ہو کہ جس طرح اسماعیل میرا جانشین ہے اس شجرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو کہ جو وہ نبی کے جانشین ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات سن چکے. پہلی والی جو ہے وہ جب ذبح کیا گیا تھا تو کیا بات ہوئی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ میری ذریت میں امامت دے. خدا نے کہا امامت دوں گا لیکن ان لوگوں کو جو معصوم ہیں، اس کو یاد رکھیے. اس میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم کے پاس ابراہیم، اے پروردگار میرے نسل میں سے، وہ ذریہ میں سے، وہ شجرے میں سے ایسے لوگ بنا جو میرے اور اسماعیل جیسے ہو، ایک ہو صاحب شریعت، دوسرا ہو جانشین اسماعیل جیسے. دھیان رکھیے گا، قرآن کی بات ہی کر رہا ہوں میں. اب دیکھیے نیکسٹ ورس. 5 دعا ہے نا، ہم نے کہا صرف 2 دعا ہم جو ہے اس پر فوکس کریں گے 5 دعا میں سے. یہ پہلی دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمارے جیسے جو ہے وہ نسل میں چاہیے کہ کچھ ایسے افراد ہو میرے اور اسماعیل جیسے. اور پھر کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. دیکھیں اور our Lord raised amongst them an apostle. دھیان رکھیے گا کیا الفاظ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا. دیکھیے پروفٹس کو اور میسنجرز کو عربی میں رسول کہتے ہیں. رسول is an individual صیغہ for one person. اس کا جو جمع ہوتا ہے in the plural form it is رسول. یہاں جو ہے استعمال کیا گیا ہے ایک نفر کا کہ پروردگارہ میں چاہتا ہوں میری نسل سے ایک نبی آئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اے نبی ابراہیم آپ تو ابو الانبیاء ہے، آپ کے بعد جتنے نبی آنے والے ہیں سب آپ ہی کی نسل میں، لیکن آپ جو ہے پروردگار عالم کے پاس تقاضا کر رہے کہ ایک نبی کو بھیج. یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ تمام انبیاء جو ہے وہ نبی تو ہے، انبیاء تو ہے، نسل ابراہیم سے تو ہے، لیکن ابراہیم کسی اور نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ سب نبی اپنی طرف، لیکن مجھے ایک اور نبی چاہیے، ایک نبی رسولن. یہ یاد رکھیے گا رسولن. اب جو ہے وہ تینوں دعاؤں کو جمع کرتے ہیں. پہلے مانگا امامت اپنی نسل میں، پروردگار نے کہا کہ تمہیں صرف معصوم جو ہے تمہاری نسل میں، تمہارے شجرے میں، انہی کو دوں گا. پھر جب کہا کہ میری نسل میں جو تو اماموں کو دے گا، جو امامت دے گا، ایسے افراد کو دے جو میرے جیسے ہو، میرے جیسے صاحب شریعت ہو اور اسماعیل جیسے جانشین ہو.
یہ دوسری پوائنٹ کو یاد رکھیے. اور پھر تیسرا کنسٹرینٹ اور ریسٹرکشن جو ہے ابراہیم ڈالتے, پروردگارہ وہ جو رسول کو تو بھیجے گا نا, ایک ہی رسول کو بھیج, ایک ہی رسول میرے وہ اسپیسیفک شجرہ میں ہو. میں جانتا ہوں میرے بعد جو بھی آنے والے ہیں وہ سب میرے شجرہ میں سے ہوگے, میرے سب نسل سے ہوگے. آج جو سادات ہے سب نسل ابراہیم سے آتے ہیں. آج جتنے بھی سادات ہیں, لاکھوں کی تعداد میں سادات ہے, سب جو ہے ابراہیم کی نسل سے آتے ہیں. کیا سبھی کو امامت ملی ہے؟ نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ سب معصوم, پہلی شرط معصوم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, معصوم نہیں ہے. اور پھر یہ تمام سادات اور تمام افراد جو نبی ابراہیم سے منسلک ہے, وہ جو ہے وہ نبی ابراہیم جیسے صاحب شریعت نہیں رکھتے, اسماعیل جیسی جانشینیت نہیں رکھتے. یعنی خدا کے سامنے ابراہیم کہتے تمام انبیاء ایک طرف, ابو الانبیاء میں ہوں, تمام انبیاء کو وہ ایک طرف رکھ دے. پروردگارہ مجھے ایک ایلیٹ شجرہ چاہیے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد معصوم ہو, اس میں ایک نبی ہو اور اس میں جانشین اسماعیل جیسے ہو. اب سمجھ چکے؟ Are you with me now? لبیک یا حسین. Are you with me now? صرف قرآن سے we've not gone ahead outside the Quran at all. So معصوم ہم پروردگارہ. Now this is the actual dua of Ibrahim. پروردگارہ مجھے ایک شجرہ چاہیے, تمام انبیاء کے شجرے کو ایک طرف, ابو الانبیاء ہوں, تمام انبیاء میرے بعد جو بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہوگے سب ایک طرف, لیکن میں اس کے باوجود ایک ایلیٹ شجرہ تجھ سے طلب کرتا ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد جو ہے وہ معصوم ہو, گناہ نہ کرتے ہو, اس شجرے میں صرف ایک نبی ہو, اور اس نبی کے ساتھ جو دوسرے معصوم افراد ہو ان کے جانشین ہو. اللہ اکبر. ابھی رک جاؤ ایک منٹ. اب سمجھ چکے؟ اب جو ہے وہ آتے, تھوڑی دیر رک جاؤ بیٹا, ڈونٹ فیل بیڈ. اب جو ہے یہ بات ہو چکی. اب لیٹ اس گو انٹو تاریخ آف دی انبیاء. آپ کے سامنے ایک پورٹریٹ میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا. ہی از آسکنگ فار این ایلیٹ شجرہ that is even more elite than the other prophets that are going to come from his loins. Says everything is there but they are not what I want. جو میں شجرہ چاہتا ہوں, جس کے بارے میں خدا کہتا ہے شجرہ طیبہ, that is different from the other prophets. صحیح ہے؟ اب دیکھیں ہم, and I'm just trying to picturize for you, yeah? دھیان رکھیے گا. نبی ابراہیم کے دو بچے ہیں, نبی اسماعیل, نبی اسحاق. So I will just portray the entire chart of the Anbiya that have come after Ibrahim alayhi salam. And we will restrict ourselves, انہی کا نام لیں گے کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, تاکہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. بنا ابھی کتنے انبیاء ہیں جو ان کے نام ہے تاریخ میں لیکن قرآن میں نہیں ہے, تو probably people might not know. تو دیکھیں ابراہیم کے دو بیٹے, سیاں. یہ تین شرطوں کو بھولیے گا نہیں. اے پروردگارہ میں ایک شجرہ چاہتا ہوں جو شجرہ ایسا ہو جس کے افراد معصوم ہو, اس شجرے میں صرف ایک نبی ہو, اور شجرے میں دوسرے جو معصوم ہو اس نبی کے جانشین ہو, جس طرح اسماعیل میرا جانشین ہے. یہ یاد رکھیے گا. نبی ابراہیم کے دو بیٹے, ابراہیم اسماعیل اور اسحاق. نبی اسحاق کے دو بیٹے, ایک یعقوب اور ایک عیسو. جناب عیسو کے ذریعے سے جناب ایوب آتے ہیں, نبی ایوب. جناب یعقوب جن کا نام تھا اسرائیل. اسرائیل کے 12 بیٹے تھے, یعنی جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے. جناب یعقوب کا لقب اسرائیل, 12 فرزند, تو ان تمام فرزندوں کو کہا گیا بنو اسرائیل, یعنی ان افیکٹ بنو یعقوب, لیکن کیونکہ یعقوب کا جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل, کہا جاتا تھا بنو اسرائیل. سو بنو اسرائیل جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب سے جو ہے 12 بیٹے. اب جناب یعقوب کے پہلے بیٹے نہیں, I'm just putting it in order. ایک بیٹے جناب یوسف جس کا ذکر قرآن میں ہے, نبی بھی تھے, ذکر بھی تھا قرآن میں, ایک سورہ بھی ان کے نام پہ, پوری داستان جو سورہ میں. نبوت جناب یوسف کے نسل میں قطع ہو چکی. وہ کیا ریزن تھا آپ جانتے, کچھ نہیں جانتے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر. تو جناب یعقوب کے ایک فرزند جناب یوسف نبی تھے, نبوت منقطع ہوگی. دوسرے بیٹے جن کا نام تھا بنیامین, جو ہم بنجمن کہتے ہیں. بنیامین کا ذکر قرآن میں ہے, سورہ واقع قرآن میں, سورہ واقع حضرت یوسف میں.
یہ بنیامین کی نسل چلتے چلتے جو ہے وہ جاتی ہے، اور ایک نبی آتے ہیں ان میں سے جن کا نام ہے نبی یونس، ذکر یونس یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنتے ہیں نا آپ، پڑھتے ہیں نا آپ. تو جناب بنیامین سے جو ہے آتے جناب یونس. پھر ان کے بعد ایک دوسرا بیٹا ہے حضرت یعقوب کا جس کا نام تھا یہودا. یہودا یہ وہ فرزند ہے جناب یعقوب سے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو یہود کہتے ہیں نا وہ ان کی نسل سے ہیں. وی یوز انٹرچینجبلی بنی اسرائیل اور یہود. کبھی ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، کبھی یہود، اور وی تھنک دے آر دا سیم. دے آر ناٹ دا سیم. بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب کے بیٹے. یہود بنی یہود یا یہود جو ہم کہتے ہیں وہ یہودا کے بیٹے. وہ از دا تھرڈ سن آف حضرت یعقوب. یہود سے جو ہے نسل چلتی آ رہی ہے. ایک نبی داؤد، دوسرا نبی سلیمان، اور یہ چلتے ہوئے آتے ہوئے جناب عمران کے پاس آتا ہے یہ نسل. یہ جناب عمران کون؟ جناب مریم کے والد صاحب، مریم بنت عمران. اور پھر جناب مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ. یعنی یہودا کے ذریعے سے آپ کو نبی داؤد، نبی سلیمان، پھر جو ہے وہ مریم کے فادر جناب عمران جو نبی نہیں تھے، اور پھر جو ہے وہ اولو العزم نبی عیسیٰ. ایک اور فرزند 12 میں سے جناب یعقوب کے جن کا نام تھا لاوی. لاوی سے جو ہے نسل چلتی ہے، وہاں سے 2 نبی نکلتے ہیں. ایک ہے حضرت موسیٰ، ایک ہے حضرت یا ہارون. نبوت حضرت موسیٰ کی موسیٰ کے بعد قطع ہو چکی، یعنی مستقیماً حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کوئی نبوت نہیں چلی. اسی طرح جس طرح حضرت یوسف سے منقطع ہو گئی. نسل چلی تو چلی حضرت نبی ہارون کے ذریعے سے. نبی ہارون کے ذریعے سے آپ آئیں گے تو آپ کو نبی الیاس ملیں گے، نبی الیسع ملیں گے، اور نبی زکریا ملیں گے. اور نبی زکریا کے فرزند جو ہے نبی یحییٰ، اور یحییٰ واز کنٹمپرینیس ٹو نبی عیسیٰ. یعنی تمام کے تمام جو انبیاء بعد از ابراہیم آئے، آپ دیکھیں تمام کے تمام بنی اسحاق ہے. تمام کے تمام نبی اسحاق، یعنی تمام کے تمام انبیاء جس کے لیے کہا جاتا ہے بنو الانبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم کے لیے تمام کے تمام انبیاء جناب اسحاق سے ہے. اب مجھے پوچھئے بھائی ہمارے رسول کہاں ہے؟ پوچھئے تو صحیح، تو میں بتاؤں گا آپ کو. حضرت رسول خدا کی نسل جناب اسحاق سے نہیں چلی. حضرت رسول خدا کے فور فادر جناب اسماعیل، اور تمام تاریخ دان اس بات سے متفق ہے کہ جو نسل ابراہیم کے ذریعے سے، نبی اسماعیل کے ذریعے سے چلی، وہ نسل چلتی ہوئی رسول خدا تک آئی. وہ تمام نسل میں صرف ایک اور ایک نبی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں تمام کے تمام ابو الانبیاء ابراہیم کے تمام انبیاء جو ہے وہ اسحاق میں ہے. ایک نبی جو ہے وہ اسماعیل سے ہے جو رسول خدا. اب لیٹس ریٹرن بیک ٹو دا دعا. اے پروردگارہ امامت میری ذریت میں دے. خدا کہتا ہے ایسے لوگوں کو دوں گا جو معصوم ہے. کہتے ٹھیک ہے معصوم ہے لیکن ان لوگوں کو ہمارے جیسا بنانا. کہتے ہاں بناؤں گا. اس میں سے ایک نبی، اس میں سے نبی جو ہے وہ صاحب شریعت ہو، اور اس کے ساتھ میں جو اس کے افراد معصوم ہیں اس کے جانشین ہو. لیکن پروردگارہ صرف ایک نبی ہو اس نسل میں، اس شجرے میں. اب دیکھیے نبی ابراہیم کی نسل جو اسماعیل سے چلی، اس میں صرف ایک ہی ہے نبی رسول خدا، اور اس میں بس کچھ ہی افراد ہیں معصوم. جب یہ شجرہ آپ لے کے چلے، تمام کے تمام دعائیں جو ابراہیم نے پروردگار عالم کے پاس سے مانگی اور اللہ نے قبول کی، بس اسی شجرے میں منحصر رہ جاتی ہے. روایت کے جملے جب 5ویں امام سے پوچھا گیا یہ امت مسلمہ جو نبی ابراہیم نے دعا دی وہ کون ہے؟ کہتے وہ ہم اہل بیت ہے، اہل بیت محمد. آپ سنیں ہم نے کیا کہا؟ وہ جو 2 دعا 5 میں سے ہم نے سلیکٹ کی تھی خصوصیت کے طور پر شجرہ طیبہ کے عنوان سے، تمام کے تمام جو دعائیں جو رسول خدا نبی ابراہیم نے مانگی اور جس کو خدا نے قبول فرمایا، تمام کے تمام منحصر ہو جاتے ہیں بس ان افراد میں.
آپ دیکھیں ایک ہی رسول آیا نسل اسماعیل میں. رسول نبی ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ہم دونوں کو مسلمین بنا اور ہم جیسے کو ہی مسلمہ بنا، امت مسلمہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے نسل سے اسحاق کے ذریعے نہیں، اسماعیل کے ذریعے سے کچھ ایسے افراد کو تو دنیا میں لے آ جو معصوم ہے. اس میں ایک نبی ہے جو صاحب شریعت ہے، اور ساتھ میں کچھ ایسے مختصر افراد ہے جو معصوم ہے، جو جانشینی رسول کو اپنے اختیار میں لیے. اب پتا چلا کہ وہ جو دعا، وہ جو ایلیٹ شجرہ جو نبی ابراہیم تقاضا کر رہا تھا پروردگار عالم کے پاس، یہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے. اب میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے دکھاؤں. اب وہ منہ زبانی نہیں پڑھوں، اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور عربی میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ جو شجرہ جو ہے نا طیبہ، جس کا تقاضا ابراہیم فرما رہے تھے، وہ شجرہ ابراہیم کے سامنے اتنا گران ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنا عظیم ہے کہ اب یہ روایت کو سن لیجیے. لیکن روایت کو سننے سے پہلے میڈیا روم سے کہیں گے کہ جو سورہ صافات کی آیت نمبر 83 کو جو ہے وہ فلیش کریں. لیکن سورہ صافات کو جو ہے وہ ذکر گزر چکا پہلے. سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد کا سورہ، اس میں آیت نمبر 83 میں دیکھیں یہ آیت ہے، وَإِن مِّن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس کا ترجمہ سنیے. And indeed Ibrahim was amongst his followers. یقیناً ان کے پیروان میں سے تھے ابراہیم. His followers. Whose followers? His followers. Ibrahim. Indeed Ibrahim was among his followers. Baba Jan, Ibrahim is Abul Anbiya. 1. He's Ulul Azm. 2. He has his own Shariat. 3. Nabi Lut was obliged to do the tabligh of the Shariat of Ibrahim. This is Ibrahim. But this verse says, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. And Ibrahim was from amongst his followers. Who his? His کون؟ آپ سورہ صافات پڑھتے ہیں، آپ اس کو پاس رد کر کے ایسے ہی نکل جائیں گے. آپ پوچھیں گے نا کہ وہ ابراہیم کس کے فالوورز ہیں؟ ابراہیم جیسا اولو العزم کس کا فالوور؟ جواب دیجئے مجھے. قرآن پڑھتے نا آپ، 50 سال سے تو میں پڑھتے آ رہا ہوں، 40 سال سے ہر ماہ رمضان میں جو ہے پورا قرآن ختم کرتے ہیں. ان من شیعت ابراہیم، بتائیے مجھے کس کا فالوور ہے ابراہیم؟ نہیں بتا سکیں گے. کیوں بتا نہیں سکیں گے؟ کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ مختلف الملائکہ نہیں ہے، معدن الواحی نہیں ہے، ہم اہل بیت نبوہ نہیں ہیں. یہ وہی بتا سکے گا جو اہل بیت نبوہ ہے نا. یہ وہی بتا سکیں گا کہ جن پہ جو ہے وہ فوج ملائکہ آتے ہیں اور پھر وارد ہو اور پھر آسمان میں سود کرتے. ہم اسی سے پوچھیں گے یہ ان من شیعتہ ابراہیم، یہ ابراہیم کس کے فالوور؟ ابو الانبیاء کس کا فالوور ہو سکتا ہے؟ تو سنیے روایت. یہ روایت کا ریفرنس اسی آیت کے ذیل میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 83 کے ذیل میں، تفسیر برہان میں اسی آیت کے ذیل میں، مستدرک الوسائل میں، بہار الانوار میں 2 جگہ پر علامہ مجلسی اس روایت کو، اس حدیث کو بیان فرماتے. ایک والیوم نمبر 36 اور دوسرا 82 یا 83. اب یہ سنیے، میں عربی میں پڑھتا ہوں کہ یہ کون سے مقام پر جو ہے یہ ان من شیعتہ ابراہیم، یہ کہاں سے آئی. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا جو ہے وہ 9 جو ہے وہ دعا تھی ابراہیم کی، 8 کا ذکر ہوا دعا کا، اور خدا نے کہا میں نے مستجاب کیا. 9ویں دعا جو ہے وہ قرآن میں وارد نہیں ہوئی، لیکن قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ قبول ہونے کے بعد اس کے نتیجہ کیا ہے. یہ نتیجہ ہے ان من شیعتہ ابراہیم. یہ بیسکلی از a response of Allah to one of the du'as of Ibrahim regarding something which I'm going to read out to you. تفسیر البرہان، مستدرک الوسائل، بہار الانوار. سأل جابر ابن یزید الجعفی، جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ. جابر ابن یزید الجعفی جو ہے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی، 5ویں امام کے بھی اور 6ٹھے امام کے بھی. اس وقت جو روایت ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ
امام صادق علیہ السلام کے محضر میں ہے، شرفیاب ہوئے اور اب ایک سوال کر رہے ہیں. اب وہ پوری روایت عربی میں ہے، پڑھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سنیے کیا مسئلہ ہے. سأل جابر ابن یزید الجوفی، جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، جابر ابن یزید الجوفی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کس بات کے لیے؟ ان تفسیر هذه الآیہ، اس آیہ کے تفسیر میں. کون سی آیت؟ ان من شیعته لابراہیم. یا ابن رسول اللہ، یہ ان من شیعته لابراہیم، یہ اس کی تفسیر کیا ہے آپ مجھے بتائیے. اب جو ہے مولا شروع کرتے ہیں. فقال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی لما خلق آدم ابراہیم علیہ السلام، کہ جب پروردگار عالم ابراہیم کو خلق فرمایا تو ایک مرتبہ کشف لہ عن بصرہ، کشف لہ عن بصرہ، ان کے آنکھوں پر سے جو ہے غیب کے پردے کو ہٹایا. فنظر، جب غیب کے پردے ہٹ گئے تو نبی ابراہیم جو ہے وہ غیب کو دیکھنا شروع کرتے. کشف عن بصرہ، آنکھوں سے پردے، غیب کے پردے کو ہٹایا تو ایک مرتبہ اب جو ہے وہ ابراہیم کی نگاہ جو ہے وہ غیب میں ہے. فنظر، تو حضرت ابراہیم نے دیکھنا شروع کیا. فرأى نورا الی جنب العرش، تو عرش خدا کے قریب پاس میں رأى نورا، انہوں نے ایک نور کو دیکھا عرش خدا کے قریب. فقال الہی ما هذا النور، اے پروردگار، اے میرا مالک، اے میرا خدا، یہ کون سا نور ہے، یہ کیسا نور ہے، کون سا نور ہے، یہ اتنا درخشان، اتنا جو ہے لومنس، اتنا جو ہے ایکسیوڈنگ سچ ریڈینس، یہ کون سا، ما هذا النور، یہ کون سا نور ہے. فقیل له، پروردگار عالم کے پاس سے جو ہے جواب آتا ہے، هذا نور محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، هذا نور محمد صفوتی من خلقی، میرے تمام مخلوقات سے میں نے اسے چنا ہوں، یہ اس کا نور ہے. فرآ نورا الی جنبہ، پھر جب دیکھا تو دیکھا اس نور کے بازو میں ایک اور نور ہے. کہتے ہیں الہ فقال، ابراہیم کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چھٹے امام کی روایت ہے، دیکھیں آپ کو ریفرنس سب دے دیا ہوں میں نے. فقال الہی ما هذا النور، یہ کون سا نور ہے دوسرا نور جو پہلے والے نور کے پاس ہے. وقیل له هذا نور علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم. اے ابراہیم، یہ کشف الغطاء، یہ جو کرٹنز اور غیب کے پردے ہٹائے، ہمیں تمہیں کچھ بتانا ہے. یہ محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علی کا نور ہے، اور پھر ساتھ میں کیریکٹرسٹک بیان فرماتا ہے پروردگار، ہذا نور علی ابن ابی طالب ناصر دینی، میرے دین کا مددگار. پھر نہ کہیے کہ پروردگار عالم جب کہہ دیا کہ ناصر و دینی، میرے دین کا مددگار، تو پھر کیوں ہم کہہ سکتے یا علی، نہیں کہہ سکتے یا علی مدد. پھر نہ اعتراض کرو رسول خدا کے، کیوں رسول خدا نے کہا ناد علی مظہر العجائب. ارے جب خدا نے کہہ دیا میرے دین کا مددگار ہے تو پھر اللہ کا رسول کیوں نہیں مدد مانگے گا؟ اللہ کا رسول اگر مدد مانگا تو ہم کیوں نہیں مانگے؟ کہو یا علی مدد. وَرَأَى إِلَى جَنبِهِمَا ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ. پھر روایت کے جملے کون کہہ رہا ہے؟ یہ صادق آل محمد جعفر ابن محمد الصادق کہتا. پھر رَأَى فِي جَنبِهِمَا، ان دونوں نور کے پاس میں انہوں نے دیکھا ثلاثت انوار، تین اور نور. فقال یا الہی، اے میرے معبود، وما هذه الانوار، یہ تین نور کون سے اور ہیں؟ فقیل له هذا نور فاطمہ سلام اللہ علیہ. اے ابراہیم جان لو، وہ شجر طیبہ جو تم چاہ رہے ہو نا، اس کی معرفی کرا رہا ہوں میں تمہیں. هذا نور فاطمہ، فاطمہ کا نور. پھر جو ہے کیریکٹرسٹک ایڈ کرتا ہے، نام لیتا ہے پروردگار عالم، پھر کیریکٹرسٹک. پہلے کیا کہا؟ نور محمد صفوتی من خلقی، اس کو میں نے چنا، تمام مخلوقات سے میں نے چنا. پھر نور علی ناصر الدینی، میرے دین کا مددگار. اب تیسرا ہذا نور فاطمہ. پھر لکھا فتمت محبیہا من النار بشرا لکھم ایہا الشیعہ، آپ کے اوپر جو ہے وہ بشارت بات، کیونکہ خدا کہتا ہے
فتمتو محبیہا من النار، ہر وہ شخص کہ جو یہ نور فاطمہ سے محبت رکھتا ہے جہنم کی آگ سے میں اسے محفوظ رکھوں گا۔ وَنُورُ وَلَدَيْهَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور جو تیسرے، جو چوتھا اور پانچواں نور ہے، علی اور فاطمہ کے دو بیٹے حسن اور حسین کا ہے۔ پھر روایت کے جملے امام صادق کہتے ہیں فَرَآ، پھر ابراہیم نے دیکھا، تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ حَفَوْا بِهِمْ، 9 اور انوار کے جو ان 5 نور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فقال، ابراہیم پوچھتے ہیں الہی وما هذه الانوار التسعہ، یہ 9 نور کون سے ہے؟ تو جواب آیا قیل، کہا گیا ابراہیم سے یا ابراہیم ہؤلاء الائمۃ من ولد علی و فاطمہ، یہ وہ امام ہے کہ جو فاطمہ اور علی کے فرزندوں میں سے۔ صحیح، اب سنیے، فقال ابراہیم الہی بحق ہؤلاء الخمسہ، ہم نے دیکھا یہ 9 نور جو ہے وہ 5 کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے پروردگار عالم ابراہیم کا کہ ان 5 کا مقام کچھ علیحدہ ہے، وہ 9 جو ہے وہ اس کے اطراف گھوم رہے ہیں، تو سمجھ چکے کہ بھئی یہ 5 الگ ہے، تو پھر وہ 5 کا واسطہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جملے دیکھیے جو ہے وہ روایت کے، فقال ابراہیم الہی بحق ہؤلاء الخمسہ، یہ 5 نور کا واسطہ، الا ما عرفتنی من التسعۃ، کیا پروردگار تو جس طرح ان 5 کی تعریف اور معرفی کرائی ہے، انٹروڈکشن دیا ہے، کیا ان 9 کا انٹروڈکشن نہیں دے گا ہمیں؟ ان 9 کے بارے میں نہیں بتائے گا؟ تو وقیل، تو جواب آیا پروردگار عالم کے پاس سے، یا ابراہیم اولہم علی ابن الحسین وابنہ محمد وابنہ جعفر وابنہ موسیٰ وابنہ علی وابنہ محمد وابنہ علی وابنہ الحسن وابنہ الحجۃ القائم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ ابھی لگا نعرے، یا علی یا علی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سنیے، اب یہ تو ہو گئی بات، اب بات یہاں ہمیں آنی ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعتہ ہی، وہی کون ہے، ہز فالوورز کون ہے؟ تو سنیے، اب یہ چھٹے امام کی روایت اب جاری ہے۔ فقال ابراہیم اب بتا دیا کہ باقی کے 9 کے نام کیا ہیں۔ فقال ابراہیم الہی و سیدی، اے میرے معبود، اے میرے سید، ارا انوارا قد احدقوا بہم، لیکن ان 14 نفر اور 14 انوار کے اطراف ملینز آف چھوٹے چھوٹے ستاروں کو تو ہے میں دیکھ رہا ہوں، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سب انوار ہیں۔ یا سیدی الہی و سیدی ارا انوارا قد احدقوا بہم، ان کے اطراف میں ملینز آف انوار ہے، یہ کون ہے؟ پھر کہتا ہے اتنے زیادہ ہے، لا یحصی عددہم الا انت، اتنے زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے نور ہے، انوار ہے کہ تیرے علاوہ ان کی گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے کون؟ قیل یا ابراہیم ہؤلاء شیعتہم شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ یا علی، مطلب وہ جو انوار چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنی تعداد ہے کہ پروردگار لا یحصی عددہم الا انت، تیرے سوائے کوئی اس کو گنتی نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ کہتے ہؤلاء شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ یہاں تک پہنچے، ایک مرتبہ میرا مولا چھٹا امام رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے وَعِنْدَ ذَلِكَ، اس مقام پہ جب ابراہیم نے یہ سب دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو نے کشف الغطا کر دیا، غیب کے پردوں کو ہٹا دیا، غیب مجھے ظاہر کر دیا، ان انوار کی معرفی کر دی، شیعت کے بارے میں بتا دیا۔ میں خود اعتراف کرتا ہوں اس 14 گروہ میں تو میں شامل نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں اے پروردگارہ اللہم انی اسألک ان تجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، اے پروردگارہ ان 14 کے
گروہ میں جانتا ہوں میں شامل نہیں ہو سکوں گا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے انوار میں تو میں شامل ہو سکتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے جو ہے ان انوار میں شامل کر دے۔ کہتے جس طرح جیسے جو ہے ابراہیم نے دعا کی کہ میں پروردگار مجھے ان انوار میں شامل کر دے، یہ آیت پروردگار نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ یعنی سمجھے آپ کیا ہو گیا؟ ایک شجرہ طیبہ کا مطالبہ ابراہیم کرتے ہیں، اس طرح کہتے کہ وہ معصوم ہونے چاہیے۔ ایک ہی اس شجرے میں نبی صاحب شریعت ہونے چاہیے، کچھ مختصر افراد جو معصوم ہونے چاہیے، جو ان کے جانشین ہو۔ اور پھر یہ مقام میں جانتا ہوں کہ یہ مقام ان کا اتنا بلند ہے کہ ان کے امت کا مقام اتنا بلند ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے شیعت میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ شجرہ طیبہ، یہ ہے ابتداء شجرہ طیبہ کی، جس کی آخری کڑی کے لیے آپ اور ہم کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ آپ سمجھ رہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ دس از اے فینٹیسی، کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ نبی ابراہیم کہے کہ بھائی ہمیں اس امت میں ہونا ہے جو ہماری نسل سے آ رہی ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ دنیا سے چلا جائے اور پھر تقاضا کرے مجھے پھر دنیا میں آنا ہے تاکہ کچھ فائدہ مجھے پہنچے، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل جو ہے بیان ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ somebody who's asked something for the future, he dies, then he says I want to come back into that same form۔ ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ یہ کوئی we're not making up stories، ہر چیز کی دلیل ہے، صرف پوچھنے والا ہو اور بیان کرنے والا ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی جو ہے کوئی گروہ کو مشن کو جو ہے وہ چلاتا ہے نا، تو ضروری نہ ہو کہ اس مشن میں منسلک ہونے کے لیے حقیقتاً اور ظاہراً اینڈ پرسنلی وہ انسان جو ہے اس گروہ میں شامل ہو۔ مثلا آج ہماری بات دیکھ لیجیے، متعدد روایت ہیں کہ اگر انسان کے دل میں اتنا جوش اور جذبہ ہو کہ ہم جو ہے اس طرح پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور مشیت پروردگار کی ہمارے شامل حال ہو کہ ہم جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور میں جب امام زمانہ اپنا گلوبل ریولیوشن انجام دیں گے تو ہم اس میں شامل ہو سکیں، اور اگر جو ہم اس سے پہلے ہمارا قبض روح ہو چکا تو پروردگار عالم کہے گا ولو تم وہاں نہ ہو ہم تمہیں سمجھیں گے کہ تم امام کے فوج میں شامل ہو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہونا۔ اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کربلا کا سپاہی تھا مگر کربلا میں نہ تھا۔ کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عقیل۔ کیا بتائیں مسلم کے سلسلے میں؟ جو علماء فرماتے ہیں آپ جو ہے وہ، اور حقیقتاً جو ہے آپ کو عراق جانا ہوگا اگر جو مسلم ابن عقیل کی عظمت کو دیکھنی ہو تو۔ اب شب عرفہ جو ہے وہ کبھی جا کے دیکھیے کوفہ میں، مسجد کوفہ میں، یعنی آپ کو لگے گا آپ کربلا آ گئے عاشور کے دن۔ یعنی جو عراقی ہے وہ سمجھتے ہیں مسلم ابن عقیل کا مرتبہ اور مقام۔ بندہ خود جو ہے شاہد عین، پرسنل شاہد ہوں ان کی طرف سے ایک معجزات کا۔ مسلم ابن عقیل امامت کی نظر میں جو ہے وہ مسلم ابن عقیل کا مقام حضرت عباس سے کم نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ ان کی دونوں کی زیارت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، السلام علیک یا عبد الصالح، حضرت عباس کو بھی اسی عنوان سے حضرت مسلم ابن عقیل کو السلام علیک یا عبد الصالح۔ یعنی عباس ایک طرف، مسلم ابن عقیل ایک طرف، عباس کربلا میں، مسلم ابن عقیل کوفہ میں۔ اور جملہ جو مولا نے کہا جب بھیجا تو انی باعث الیک اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں ہمارے بھائی کو، ہمارے اہل بیت کو۔ ثقتی اتنا اعتبار ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر دو گویا تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دو،
اتنا جو ہے اطمینان. لیکن بہت جلدی 2 منٹ میں 2-3 منٹ میں مسائل کی جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اب جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے خطوط پہ خطوط آ گئے، مگر جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ابن زیاد جب کوفہ میں وارد ہوتا ہے، انشاءاللہ ابن زیاد کے سلسلے میں بھی آئیں گے ہم بات. ابھی تو آج تو تیسری رات ہے، انشاءاللہ بقید حیات اور پروردگار عالم کی مشیت ہوئی تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پورے پس منظر کو جو ہے کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا مسئلہ، دیکھیے وفاداری کی بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہے اور کچھ اعتبار ہوتا ہے نا. آپ جو ہے وہ 18,000 20,000 جو ہے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور ایک فرمان کیا آ گیا ابن زیاد کا کہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے کی گٹھری، ایک ہاتھ میں تلوار، اور کتنی مدت میں انسان جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کی مدت میں. مگر مغرب اور عشاء میں تعقیبات میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے بتائیے. ایک مرتبہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ پورا کوفہ ہے، اب مغرب کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی نہیں. یعنی آپ سوچئے جو ہے وہ کوئی گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کیسے کہوں کہ کائنات کا وارث اب لاوارث طرح جو ہے وہ کوفہ میں گھوم. رات ہو چکی، کوفے کی گلیوں میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. جائے تو کہاں جائے، کوفے کے باہر نہیں جا سکتے، دروازے بند ہو چکے ہیں. ابن زیاد نے کہا کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اب گھومتے گھومتے چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے کسی کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئے، کسی کے گھر کے جو ہے دروازے پر بیٹھ گئے. سوچ رہے اب کہاں، سوچ رہے کوفے والے کی غداری پر کیا کیا، کتنی غداری. لیکن اور ان کو دغدغہ یہ تھا کہ غداری تو میرے ساتھ ہوئی، لیکن میں نے تو حسین کو بلایا، آقا حسین میری بات پر آ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان. اب بیٹھے تھے جو ہے وہ، آپ تو واقعہ برابر جانتے ہیں، بس بہت ہی جو ہے وہ تقریب ذہن کرنا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک ضعیفہ تھی، مومنہ تھی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کافی دیر سے بیٹا نہیں آیا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا، ایک نوجوان بیٹھا ہے. کہتا ہے نوجوان یہ کوفے کے حالات ایسے نہیں کہ تم رات کو بیٹھ سکو، اپنے گھر پہ چلے جاؤ. کہتے میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہتے کسی پہچان والے کے پاس چلے جاؤ جہاں تمہیں سہارا مل جائے. کہتے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے. ایک مرتبہ توآ کو سمجھ میں آ گیا. کہتے شہزادے ایسے تو نہیں کہ تم حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل ہو. روایت کے جملے، ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل اپنے سر کو جو ہے جھکاتے، کہتے انا مسلم ابن عقیل، ہاتھوں کو جوڑا میرے آقا کے سفیر، باہر بیٹھے ہیں تشریف لائیے. گھر میں لے گئے، ایک اندرونی کمرے میں بیٹھا دیا، کھانا دیا. کہتے بس مجھے جو ہے وقت دیجئے کہ میں میری عبادت کو انجام دے سکوں. کہتے آقا جو ہے بات نہ کریے گا، میرا بیٹا جو ہے وہ ابن زیاد سے ملا ہوا ہے. کہتے جیسے خدا کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ آپ پتہ ہے وہ بیٹا آتا ہے، پتہ چلتا ہے مسلم ابن عقیل یہاں ہے. فوراً پیغام دیتا ہے ابن زیاد کو پیسے کی لالچ میں. ایک مرتبہ جیسے سویرے کا وقت ہوا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز. ایک مرتبہ ہاشمی شہر جو ہے الرٹ ہوا، اپنی تلوار کو نکالا، دیکھا جو ہے وہ تمام اطراف میں جو ہے وہ ابن زیاد کے سپاہی ہے. ایک مرتبہ اپنے ذرا کو پہنا، تلوار کو لیا، کہا میں باہر جاتا ہوں. ایک مرتبہ توحا نے کہا شہزادے باہر جا کر نہ لڑیے گا، یہاں بیٹھ کے لڑیے گا، آسانی ہوگی. کہتے نہیں توحا مجھے باہر ہی جانا ہوگا. کہتے شہزادے مگر کیوں؟ کہتے اگر میں اندر رہا یہ نانجیب اندر آ جائیں گے، تیرا پردہ ٹوٹ جائے گا. ارے میں کہوں گا مسلم ابن عقیل یہ ضعیفہ ہے، شاید پردہ ساکت ہو گیا، مگر کیا غیرت. ارے کاش اگر تم کربلا میں ہوتے، شام غریبہ میں ہوتے، ارے یہ غیرت کیا کر دیتی. ارے زینب نے پکارا ہوگا اے بھیا مسلم. ایک مرتبہ باہر نکلے، ہاشمی شیر لڑتا رہا. ہاشمی شیر کے سامنے ٹک تو نہیں سکتے تھے، ہیلے کے ذریعے سے جو ہے وہ گڈھے میں گرایا. ایک مرتبہ دستگیر کیا، اریسٹ کیا، دارالامارہ پر لے گئے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا سر کو قلم کیا جائے. اب دارالامارہ کے چھت پر لے گئے. کہتے مجھے ایک موقع دیجئے، ایک موقع دیجئے. کہتے کیا بات ہے؟ مجھے آقا کو ایک سلام کہنا ہے، کیونکہ سلام کے ساتھ ساتھ ایک تعصف بھی ہے.
ایک گلٹ بھی ہے کیونکہ میرے کہنے پر میرا آقا جو ہے مکے سے نکل کر کوفے کی طرف آ رہا ہے. ایک مرتبہ راہ کوفے کی طرف مڑتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. ارے جلاد کی تلوار چلی, سر قلم ہوا, پہلے سر کو گرایا گیا, پھر جسم کو گرایا گیا. آقا راہ کوفہ میں ہے. ارے خیمے جو ہے نصب کیے گئے تھے. ایک مرتبہ عباس اور علی اکبر نے دیکھا, مولا تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ اٹھتے ہیں, خیمے سے باہر آتے ہیں, کوفہ کا رخ کرتے ہیں. وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل. اے مسلم تمہارا سلام ہم نے قبول فرمایا. اندر جاتے ہیں, عباس سے کہتے ہیں ارے مسلم کی یتیمہ کو ذرا لے آنا. ننھی بچی کو لایا گیا, زانوں پر بٹھایا, ارے بڑے باپ کی طرح شفقت کا ہاتھ پھیرا. ارے ہاشمی بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ مڑ کے کہتی ہے آقا چچا ارے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہ کیا. ارے میرے بابا کی خیر ہو. تو بیٹی فکر نہ کرنا, آج سے میں تیرا بابا ہوں, آج سے میں تمہارا بابا ہوں. ارے یہ کہنا تھا, بچی کے دل کو سکون آ گیا. کیوں پتا ہے جب باپ چلے جاتا ہے نا اور ایک شفیق ایک پیارا چچا بازو میں رہ جاتا ہے نا تو باپ کا غم برداشت ہو جاتا ہے. مگر ہائے سکینہ, ارے باپ چلا گیا, چچا بھی نہ رہا, پھر پتا ہے ایسی حالت میں کیا ہوگا. ارے شمر کے تماچے پڑے گے, عمر سعد کا کوڑا پڑے گا. جب بھی پکارتی اے بابا حسین تماچے پڑتے, اے چچا عباس کوڑے پڑتے. واہ سکینہ واہ مصیبتہ واہ مظلومہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ما سمع حسن.